अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर, फिर उन पर मेरा तजिया और कुछ मज़ीद अहम खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। सबसे पहले इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश, अटक जेल से अहम खबर। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की शेरवानियाँ क्यों लटकी रह गईं? नई पार्टी की एंट्री, नुकसान किसको होगा? सनम जवेद की रिहाई ज़मानत के बावजूद भी क्यों नामुमकिन? इमरान खान को आज अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, क्यों? सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, कनाडा और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात कशीदा। अब बात करते हैं मुल्की सियासत में होने वाली सबसे अहम पेशरफ्त के बारे में। मुल्की सियासत में अब तक जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में मुज़ाकरात जारी हैं। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई है या तो वो मुल्क से चले जाएं। इमरान खान साहब अब मुल्क से जाते हैं या नहीं, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में एक फ़िज़ा बन रही है, इलेक्शन की फ़िज़ा जिसको कहा जा सकता है, वो माहौल बदल रहा है। इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं। हमने अपने 2 रोज़ पहले एक व्लॉग के अंदर भी हमने ये बात आपको बताई थी कि अली दुरानी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को कुछ ऑफ़र किया गया था, वो ऑफ़र आज सामने आई है। इमरान खान साहब को ऑफ़र किया गया है कि वो मुल्क से चले जाएँ। इमरान खान साहब अब मुल्क से जाते हैं या नहीं जाते, इस बारे में कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इमरान खान साहब के जो मुतअद्दिद बयानात जो वो माजी में दे चुके हैं उसको देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो मुल्क से किसी सूरत बाहर नहीं जाएंगे। तो अब देखा भी यही जा रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने तमाम चार्जेस को यहाँ पर जो तमाम केसेस थे उनको फेस किया है, यहाँ पर वो तमाम केसेस भुगत रहे हैं। अब एक केस के अंदर उनकी सज़ा जो हुई थी तोशाखाना केस, उसकी सज़ा भुगत भी रहे हैं। FIA ने भी उनको अरेस्ट कर रखा है साइफर केस के अंदर। तो इमरान खान साहब तो फ़िलहाल जेल में है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तमाम कैदोबंद की जो सौबतें हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तमाम मुश्किलात से गुजर रहे हैं। उनकी पार्टी और उनके कारकुनान भी तमाम जो मुसीबतें हैं उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन फ़िल वक्त ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की जो एक नया दौर शुरू है इमरान खान साहब के साथ। अब वो मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बना रहा है, पाकिस्तान में माहौल बदल रहा है। जो एक तलखी की फ़िज़ा थी वो अब कुछ कम होती दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है कि मुल्क से चले जाएं। देखते हैं कि इमरान खान साहब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस हवाले से जनाब अली दुरानी का नाम सामने आ रहा है। अली दुरानी साहब वही हैं जिनकी कुछ दिन पहले हमने अपने व्लॉग में ये ब्रेक की थी खबर कि अली दुरानी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ इमरान खान साहब से उनसे मुलाकात हुई अटक जेल के अंदर, और उनकी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई। हमने ये भी बताया कि उनकी आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात हुई। अली दुरानी साहब इस वक्त फिर एक्टिव हैं। अली दुरानी साहब एक एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर अली दुरानी साहब ने एक अहम बयान भी उनका सामने आया, वो ये था कि नवाज शरीफ के खिलाफ 1999 का त्यारा साजिश केस भी 9 मई जैसा ही था। इस संगीन केस के बावजूद उन पर गद्दारी का मुकदमा नहीं चला। एक तो इस बयान की जो टाइमिंग है वो नहायत अहम है। आपको याद होगा कि अभी चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था लंदन में बैठे बैठे। उनको याद आया कि मैंने तो जनरल बाजवा का एहतसाब करना है, और जनरल बाजवा के एहतसाब का नारा उन्होंने बुलंद किया, जनरल फैज़ के एहतसाब का नारा बुलंद किया, और ये बयान दे डाला कि जो है वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का जो है एहतसाब करेंगे और कड़ा एहतसाब होगा। यहाँ पर उन्होंने वहाँ पे लंदन में बैठे बैठे वो कहते हैं ना गिदर भपकी दी, और जिसका जवाब जो है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में के हलकों में तशवीश के तौर पर देखा गया। इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में तशवीश पाई गई इस बयान को लेकर। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान वापस आए हुए थे। उनकी अगले ही रोज़ जिस रोज़ वो पाकिस्तान आए लंदन से, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे से गुजरांवाला पे मुलाकात हुई। हमने ये एक व्लॉग में भी खबर दी थी आपको। गो के मुस्लिम लीग नून ने इस खबर की तरदीद की, लेकिन कन्फर्म ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे से मुलाकात की, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने उन्हें जो है इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया, जो अब वो लेकर लंदन रवाना हुए अगले ही रोज़। ठीक है, उसके दरमियान उनके साथ हमरा थी बीबी मरीम नवाज़ भी साहिबा, और वहाँ पे
مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، شہباز شریف صاحب نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد نون لیگی حلقوں کے اندر جو ایک گرم جوشی پائی جاتی تھی وہ پائے جانے وہ ٹھنڈی اور ماند پڑتی دکھائی دی۔ مسلم لیگ نون کے کیمپ میں جو ایک تشویش کی لہر اٹھی نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نواز شریف صاحب خود نے بھی اپنی شیروانی جو تھی کبٹ سے نکال کے باہر رکھ لی تھی، سجا لی تھی کہ کب وہ اس کو زیب تن کریں گے، کیونکہ ان تمام جو امکانات تھے وہ یہی تھے کہ نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن ایک بیان اور مسلم لیگ نون نے تمام جو اپنا بنا بنایا کھیل تھا وہ بگاڑ لیا۔ شہباز شریف صاحب البتہ اب بھی مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، مگر فی الحال مصالحت کی کوشش کافی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو وہ منانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت پیغام مت دیجیے، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں فی الحال چگویرا بننے کے موڈ میں ہیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بحال ہوئے ہیں وہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں۔ البتہ شہباز شریف صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی 16 ماہ کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ ہی کی حمایت سے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ 16 ماہ اس ملک کے اوپر حکومت کی انہوں نے، جس طرح بھی کی، لیکن وہ 16 ماہ اس ملک کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں۔ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ریمارکس یہ تھے شہباز شریف صاحب کے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے میرے سب سے درینہ تعلقات ہیں، اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے اور یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پلیزنٹ بوائے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب اپنی جو چگویرا ہے اس والی سوچ ہے اس پر قائم رہتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کچھ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ مجھے تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں قدم پیچھے ہٹتے دکھائی دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو کیمپوں میں ایک جو گرم جوشی تھی وہ اب کمی پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ چند روز پہلے غالباً رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا وہ عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے دیا تھا، اور یہ بات انہوں نے ایک لائیو ٹی وی شو میں کی، جس کے بعد ملکی سیاست میں ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا۔ پاکستانی سیاست کے اندر ایک اہم موڑ سامنے آیا۔ پاکستانی سیاست میں دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے ان بیانات کو لے کر تذبذب کا شکار ہوئے، اور اب ملکی سیاست میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جن کے چند روز پہلے وزیر اعظم بننے کے امکانات نہایت روشن تھے، اب وہ ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست نئی کروٹیں لے رہی ہے۔ نون لیگ کی جو صفوں میں ایک پریشانی کا عالم ہے، شہباز شریف صاحب کی مصالحت کی کوششیں ہیں، مگر ابھی بھی وہ نواز شریف صاحب کو منانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب البتہ چند قدم پیچھے ضرور آئے ہیں، انہوں نے چند قدم پیچھے ضرور لی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو بیان بازی کا ایک جو رجحان تھا وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی اپنے ویلاگ کے اندر کہ صنم جاوید صاحبہ کو رہا کر دیا گیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی ہے گئی ہے۔ اے ٹی سی کے جو جج تھے ارشد صاحب، انہوں نے اپنا 1 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض جو تھی صنم جاوید صاحبہ کی جو تھی وہ ضمانت منظور کی تھی، مگر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ صنم جاوید صاحبہ جن کی کل ضمانت منظور ہوئی تھی وہ ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ ان پر جو ان کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود بھی ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی۔ جو اے ٹی سی کے جج تھے ارشد جاوید صاحب، انہوں نے سب کی ضمانتیں تقریباً 9 خواتین تھیں، جس میں صنم جاوید صاحبہ تھیں، ان بھی ایک تھیں، ان کی ضمانت منظور کی تھی 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض، لیکن ابھی دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ کنفرم ذرائع ہیں، ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ رہا نہیں ہوئی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک رہا ہوتی ہیں، اور وجوہات بھی جانیں گے کہ وہ کیوں ان کو ابھی تک جو ہے رہا نہیں کیا گیا۔ تمام خواتین جن کی ضمانت منظور ہوئی، صنم جاوید صاحبہ بھی اس میں سے ایک تھیں، لیکن ان کو تاحال رہا نہیں کیا گیا۔ اور کل جب آپ کو یہ ویلاگ آپ دیکھیں گے تو اس وقت شاید عمران خان کی ضمانت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ چکا ہوگا، لیکن ابھی جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس تھا جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، جو ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کیا گیا وہ عمران خان کی ضمانت کا کیس تھا۔ سائفر کیس کے اندر ان کی ضمانت کے لیے درخواست جمع کروائی گئی تھی، جو کہ اسپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیشل کورٹ نے ان کی ضمانت کو ریجیکٹ کر دیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن ان کے اسپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی اور ضمانت کی یہ درخواست جمع کروائی گئی تھی۔ اب وہ سماعت کے لیے 25 تاریخ کو مقرر کی گئی تھی۔ تو آج
اب جب آپ کو یہ ویلاگ ملے گا تو تب تک آپ کو یہ پتہ لگ چکا ہوگا کہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن تاحال ہمارے پاس خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ جیل سپریڈنٹنٹ نے ایک خط لکھا ہے عدالت کے لیے، جوابی خط ہے۔ جوابی خط میں ان کا کہنا تھا، عدالت نے ان کو کہا تھا کہ آپ عمران خان کی جو ہے کورٹ میں حاضری یقینی بنائیں، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ جوابی خط لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے انہیں عدالت میں پیش کرنے کا جو ہے پیش کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے جو ہے حاضری سے استثناء کی درخواست دی ہے۔ عمران خان صاحب جن کو کل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی جو سماعت کے لیے درخواست ہے مقرر کر دی گئی ہوئی ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے پیش نہیں کیا جائے گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے یہ خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور بتایا ہے کہ عمران خان کی جو جان ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں، ایسے میں سیکیورٹی مسائل میں ان کو عدالت میں پیش کرنا تاحال ناممکن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تاحال ہمارے پاس تو فی الوقت یہی خبر ہے کہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ اور اٹک جیل سے بھی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کل عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور اب سب سے ویلاگ کے آخر میں ایک اہم خبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نئی پارٹی کی انٹری بھی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی کنگز پارٹی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بنانے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن تھے پنڈی سے ایم این اے، لیکن فی الوقت یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ سینیٹر تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک نئی کنگز پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ایک اہم جو ہے پاکستانی سیاست میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ڈینٹ کس کو پڑے گا؟ اس کا سب سے بڑا ڈینٹ جو اس وقت پڑنے کا خطرہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کیمپ میں جو تذبذب ہے، جو پریشانی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک نئی سیاسی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف سیمینارز کے اندر شاہد حقان عباسی بھی تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رکن تھے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے شاہد حقان عباسی تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب تو ان کے فنانس منسٹر سے اس زمانے کے۔ اس کے بعد ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک نئی پارٹی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی ہے اور یہ کس پارٹی کو زیادہ اہم ڈنٹ ڈالتی ہے، لیکن فی الوقت یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کا ڈنٹ تھا، جس کو ڈنٹ پڑا وہ تھا استثارہ گیا، ان کا ڈسپورا جو تھی چیزیں گئیں وہ استحکام پاکستان کے اندر ان کے رہنما چلے گئے تھے۔ جو ڈنٹ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، تمام قائدین جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا یا رہنما جنہوں نے چھوڑا وہ استحکام پاکستان انہوں نے پارٹی جوائن کی۔ اب جو نئی کنگز پارٹی آ رہی ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کنگز پارٹی ہوگی، وہ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کو ڈنٹ ڈالے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈنٹ کس حد تک گہرا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت یہ بتانا ضروری تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک اہم نئی پارٹی کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اب سب سے آخر میں آپ کو ویلاگ کے یہ بتاتے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل ہوا، یہ وہی رہنما ہے جو خالصتان تحریک کے رکن بھی تھے۔ ان کا کینیڈا میں قتل ہوا، جس کے اندر کینیڈا نے یہ الزامات لگائے کہ یہ قتل جو ہے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سکھ رہنما جو قتل ہوئے تھے کہ آیا واقعتاً بھارت نے قتل کروایا اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے تھرو، لیکن فی الوقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو سفارتی تعلقات تھے وہ نہایت کشیدہ ہیں، اپنی تاریخ کے سب سے اہم ترین کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان جو کینیڈا اور انڈیا کے سفارتی تعلقات ہیں مزید تشویشناک حالت تک کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کینیڈا نے ایک ایکشن لیا اور اس میں انہوں نے انڈیا کا ایک سفارتکار نکال باہر کیا، لیکن اس کی کے جواب میں جو بھارت ہے انہوں نے انڈیا کے کینیڈین شہریوں کی جو پابندی لگا دی، ملک میں آنے پر، انڈیا آنے پر پابندی لگا دی۔ ایک سفارتی تعلقات کے اندر جو ایک کشیدگی پائی جا رہی ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اگرچہ امریکہ بھی اس کے اندر کود پڑا ہے، لیکن فی الحال مصالحت کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کینیڈا نے جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے را پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہے، جو ہردیپ سنگھ کا کینیڈا کے اندر بے ایمانہ قتل ہوا ہے۔ کینیڈا نے اس کا الزام بھارتی را ایجنسی را کے اوپر لگایا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی کینیڈا نے ایک سفارتکار کو بھی نکال باہر کیا، ملک بدر کر دیا، اور اس کے بعد اس کے جواب میں انڈیا نے جو کینیڈین شہری ہیں ان کی انڈیا آنے پر پابندی لگائی۔
فی الحال کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ کینیڈا نے مزید رد عمل دیتے ہوئے یہ کیا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ان کا معاہدہ تھا بھارت کے ساتھ، اس کو ملتوی کر دیا، اس کو روک دیا، اور دیگر ایک تو جو ٹریڈ ان کے ایگریمنٹ سے اس کو معطل کیا، ان پہ روک لگا دی۔ سو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔